का शौक जो रखते वो आते यहाँ, आज़माइश यहाँ ज़हरी मदनी है ये समा, आज़माइश यहाँ ज़हरी मदनी है ये समा। आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे बीचे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। आज इस सिलसिले का 20वां सिलसिला है, कंटिन्यू आज 20वां सिलसिले पर हम पहुंचे हैं और इस सिलसिले में आज दूसरा क्वार्टर फाइनल होना है। आज ये तय करना है हमने कि मदरसतुल मदीना या मजलिस फैज़ान मदीना में से कौन सी मजलिस जो है वो आगे जाती है। दोनों मजलिसों को हमने यहाँ तक पहुँचते देखा, इनकी तैयारी देखी थी। मजलिस फैज़ान मदीना के इस्लामी भाइयों की तैयारी भी आपने देखी थी और मदरसतुल मदीना की मजलिस अब तक काफ़ी अच्छा स्कोर करके आगे पहुँच रही है, मगर आज इन दोनों में से एक टीम ज्वाइन करेगी हमें सेमीफाइनल की तरफ। आइए मुकाबले का आगाज़ करते हैं। दोनों टीम्स को बुलाते हैं कि वो आएँ, अपनी जगह पर आकर तशरीफ़ रखें और फिर हम मुकाबले को लेकर आगे बढ़ें। मस्जिद से फैज़ान मदीना और मजलिस मदरसतुल मदीना से गुजारिश है कि अपनी जगह तशरीफ़ लाइए। जी आइए शुरू करते हैं मुकाबला। और इससे पहले हम आपको दिखाएंगे कि मजलिस मदरसतुल मदीना के इस्लामी भाई यहाँ तक पहुँचे हैं, हम तक पहुँचे हैं तो किस तरह पहुँचे हैं, किस तरह मुकाबले जीते हैं, उसके चंद मनाजिर देखिए और फिर इंशाअल्लाह आगे बढ़ते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी क्या है? 4 नंबर मदरसतुल मदीना। अल्लाह 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 अल्लाह, इसको कहते हैं नसीब जनाब। तफहीम व तरकीक के क्या माना है? तफहीम का माना हर्फ को पुर पढ़ना, तरकीक का माना हर्फ को बारीक पढ़ना। जवाब दुरुस्त दे दिया है, 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं, नाम बताएं। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं, इजहार, इख्फा, इदगाम, इकलाब। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। 3 नंबरों से मजलिस मदरसतुल मदीना आगे है और अब देखना यह है कि ये फर्क मिट पाता है कि नहीं। समझाइए मगर इशारों से सेगमेंट शुरू करते हैं। पानी, नहर का पानी, नहर का पानी, दरिया का पानी, समंदर का पानी, वजू का पानी, वजू का पानी, पीने वाला पानी, पानी, दूध की नहर, दूध की नहर। दूध की नहर जवाब दुरुस्त है। सफर है मगर अकेले। 8 नंबर मुफ्ती वकारुद्दीन साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह का इल्मी और फिकही जखीरा किस नाम से मंसूब है? वकारुल फतावा। वकारुल फतावा। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। जोश के साथ मगर होश से। सांसें सबकी बेरब्त होती जा रही होंगी, कभी मुकाबला इधर और कभी उधर। 1 नंबर का फर्क है और 2 सवाल हैं, 1 सवाल और 1 शेर। आज ये 2 सवाल फैसला करेंगे कि कौन सी टीम आज हमारे साथ आगे जाएगी। तजस्सुस, अल्लाह, बहुत क्लोज बेल बजी है और इसमें भी तजस्सुस है कि बेल किसने पहले बजाई है। जनाब मदरसतुल मदीना वालों ने सिर्फ तजस्सुस सुना है। अब तजस्सुस ये है कि ये सवाल क्या समझे हैं। तजस्सुस की तारीफ क्या है? सवाल तो सही पकड़ लिया है। लोगों के खुफिया ऐब तलाश करना और उनकी अयूब की जुस्तजू में रहना तजस्सुस कहलाता है। लोगों की खुफिया बातें और ऐब जानने की कोशिश करना तजस्सुस कहलाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये सही जवाब मुकाबला इन्हें जितवा चुका है। 1 सेकंड शायद फर्क होगा बैल बजने का, वरना ये मुकाबला इधर चला जाता और इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है जनाब। बहरहाल बहुत शानदार मुकाबला किया आईटी मजलिस वालों ने और हमें अफसोस है कि हम इतनी अच्छी टीम को आज जुदा करेंगे, मगर इंशाअल्लाह बड़े खूबसूरत इनामात लेकर ये जाएंगे। वाकई बहुत शानदार टीम है आईटी वाले, बड़ी अच्छी तैयारी करके तशरीफ लाए थे, मगर मदरसतुल मदीना ने उन्हें कुछ नंबरों से पीछे छोड़ा और आज ये मौजूद हैं। और इनके मुकाबले में मजलिस फैज़ान मदीना जो अब तक की हमारी वो टीम है जो कंटिन्यू अपसेट करती आ रही है।
ایکسپیکٹیشنز کم تھی ان سے، لیکن بڑی شاندار تیاری کے ساتھ کم بیک کرتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور آج کوارٹر فائنل کے مرحلے تک پہنچے ہیں۔ 20 ٹیموں میں سے صرف جو ٹاپ 6 ٹیمز ہیں اس میں یہ ٹیم آ چکی ہے، اور یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ ہم تک پہنچے تو کیسے پہنچے، آئیے دیکھتے ہیں۔ انتخاب کیجئے۔ 1 نمبر فقہی پہیلیاں، 3 نمبر کا سوال ہوگا، کس صورت میں ننگے سر نماز پڑھنا مستحب ہے؟ اگر نماز میں خشوع آتا ہو۔ خشوع و خضوع کی نیت سے ننگے سر نماز پڑھنا مستحب ہے، جواب درست ہے۔ امیزنگ آنسر، 3 نمبر حاصل کر لیے جناب۔ دعوت اسلامی کیا ہے؟ 1 نمبر۔ یہ شعبہ کون سا ہے؟ کیا معلوم آپ ہی کا شعبہ پوچھ لیا گیا ہو۔ پہلا اشارہ دیجئے، اس کی بے شمار شاخیں قائم ہیں جناب۔ دوسرا اشارہ دیں جناب، قرآن پاک کی تعلیم سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ مدرسۃ المدینہ۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی تو ہے، اس شعبے کے ذریعے حفاظ بھی بنتے ہیں۔ جی ہاں جناب، مدرسۃ المدینہ، جواب درست دے دیا ہے۔ 4 نمبر حاصل کر لیے مجلس فیضان مدینہ نے۔ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے سمجھائیے مگر اشاروں سے، وقت شروع ہوتا ہے اب۔ 3 نوالے 7 نوالے 7 نوالے 7 روٹی 7 نوالے۔ جی 7 لقمے 7 نوالے، جواب درست ہے۔ سفر ہے مگر اکیلے۔ 12 نمبر ویری بیوٹیفل کوسچن۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لڑکپن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے تو غیب سے کیا آواز آتی تھی؟ اے عبد القادر، ہم نے تمہیں کھیلنے کے لیے نہیں بنایا۔ اے عبد القادر، ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے پیدا نہیں کیا، جواب درست دے دیا ہے۔ بڑا ضروری تھا ان کا جواب درست دینا، کروشل موقع پہ جواب دیا ہے۔ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے، بزم آخر وہی ہوا جس کی امید تھی۔ جی بزم آخر کا شمع فیروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی۔ بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، جواب درست دے دیا۔ بہت اچھے مارجن سے اور تقریباً سارے اشعار سنا کر مجلس فیضان مدینہ نے یہ مقابلہ جیت لیا ہے۔ ہم جب یہ مجلس ہمارے پاس آئی تھی تو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ یار یہ مجلس کیسے سوالات کے جوابات دیں گے، اور ماشاءاللہ انبلیویبل، ماشاءاللہ بڑی زبردست آپ نے دیکھا کہ ان کا کم بیک ہوتا ہے، بڑی زبردست تیاری ہوتی ہے، اور ان تیاریوں کے ساتھ یہ آگے آئے ہیں۔ جی مقابلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج کون کون سے راؤنڈز ہیں اور کن کن مرحلوں سے یہ مقابلہ آگے بڑھے گا۔ جی راؤنڈز بتائیے گا۔ جواب دیجئے سوال کا، فقہی پہیلیاں، روحانی علاج، مدرسۃ المدینہ، سمجھائیے مگر اشاروں سے، سفر ہے مگر اکیلے، جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ 7 سیگمنٹس ہیں، 3 نئے سیگمنٹ کوارٹر فائنل میں شامل کیے ہیں، روحانی علاج، فقہی پہیلیاں اور مدرسۃ المدینہ۔ ہمارے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین رہیں گے، بہت سارا علمی خزانہ آپ کو حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اچھی نیتوں کے ساتھ شامل رہیے، اور ہو سکے تو سوال و جواب لکھتے چلے جائیے۔ دائیں طرف والے گھر میں بھی جو بیٹھے ہیں اور یہاں بیٹھے ہیں مدرسۃ المدینہ والوں کے ساتھی ہو جائیں، بائیں طرف جو ہے وہ فیضان مدینہ مجلس کے ساتھی ہو جائیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں مقابلہ۔ پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ جی جواب دیجئے سوال کا، مجلس مدرسۃ المدینہ اور مجلس فیضان مدینہ، 2 ٹیمیں ہمارے ساتھ ہیں۔ محرم جان بوجھ کر خوشبودار پھول سونگھ سکتا ہے یا نہیں؟ احرام باندھ کر جو محرم بن جاتا ہے وہ کیا خوشبودار پھول سونگھ سکتا ہے یا نہیں؟ محرم کا خوشبودار پھول سونگھنا یا خوشبو سونگھنا احرام میں مکروہ ہے، لیکن اس کا کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے۔ محرم کا بالقصد یعنی جان بوجھ کر خوشبو یا خوشبودار چیز سونگھنا مکروہ تنزیہی ہے، مگر اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، جواب درست ہے۔ جی سوال ہے مجلس فیضان مدینہ والوں سے، جو مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ یا جدہ شریف میں رہتے ہیں، کیا ان پر بھی طواف رخصت واجب ہے؟ ماشاءاللہ حاجیوں کے لیے اچھے اچھے سوال ہو رہے ہیں۔ جو زائرین مدینہ ہیں غور سے سلسلہ دیکھیں۔ جو مکہ شریف میں اور جدہ شریف میں رہتے ہیں ان پر طواف رخصت واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ آفاقی نہیں ہے، میقات کے اندر ہی ہے۔ جو لوگ میقات کے باہر سے حج پر آتے ہیں وہ آفاقی حاجی کہلاتے ہیں،
صرف انہی پر بوقت واپسی طواف رخصت واجب ہے، جو جدہ یا مکہ میں رہتے ہیں ان پر طواف رخصت واجب نہیں ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اگر سود وغیرہ حرام مال سے حج کیا تو کیا قبول ہوگا یا نہیں؟ نیز اس بارے میں حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی کیا فرماتے ہیں؟ صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ جو مال حرام سے حج کرے گا تو اس کا حج تو ہو جائے گا، لیکن کوئی ثواب کی امید نہیں ہے، اس کے گناہ گار ہوگا۔ ثواب کی امید نہیں یا کیا فرمایا؟ گناہ گار ہے۔ ہاں، جواب یہ ہے کہ قبولیت کی امید نہیں ہے۔ بہار شریعت جلد 1 صفحہ 1051 پر مفتی صاحب فرماتے ہیں توشہ مال حلال سے لے ورنہ قبول حج کی امید نہیں، اگرچہ فرض اتر جائے گا۔ جی آپ نے یہ کہا تھا کہ حج ہو جائے گا، ثواب کی امید نہیں، اس لیے آپ کا جواب درست مانا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا احمد بن اسحاق علیہ رحمۃ اللہ رزاق کے بھائی نے اپنی بخشش کا سبب کیا بتایا تھا؟ بڑا پیارا سبب بخشش کا بتایا گیا، غور سے سنیے گا مدنی چینل کے ناظرین۔ جی سیدنا احمد بن اسحاق کے بھائی نے اپنی بخشش کا سبب کیا بتایا تھا؟ سیکنڈز گزر رہے ہیں۔ اللہ، سیکنڈز ختم ہو گئے۔ وہ سبب یہ تھا کہ آپ کے بھائی نے ایک دن کسی غریب بڑھیا کو بنیت ثواب 1 درہم دیا تھا، وہی ان کی بخشش کا سبب بن گیا۔ غلطی ہو گئی ہے، قسم کا کفارہ بیان کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین آج قسم کا کفارہ بھی یاد کر لیجئے۔ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، یا 10 غلام آزاد کرنا، صبح و شام کھانا کھلانا۔ غلام کتنے آزاد کرنا؟ 10 غلام۔ اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، 3 روزے رکھے لگاتار۔ جواب میرے پاس لکھا ہے قسم کے بارے میں مدنی پھول میں، غلام آزاد کرنا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا، یعنی یہ اختیار ہے کہ ان 3 باتوں میں سے جو چاہے کرے۔ اچھا، یہاں ایک اور اہم بات مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیں کہ جہاں کفارہ ہے بھی تو وہ صرف آئندہ کے لیے کھائی گئی قسم پر ہے، گزشتہ یا موجودہ کے متعلق کھائی ہوئی قسم پر کفارہ نہیں، البتہ گناہگار ہوگا اور یہ عادت نہیں ہونی چاہیے، اس کو کھانا نہیں چاہیے۔ لیکن اگلی قسم کی کہ میں یہ نہیں کروں گا، اللہ کی قسم کھا کر، یہ جو اس کی طریقہ ہے، تو اب اگر وہ نہ کی تو اس پر یہ کفارہ ہوگا۔ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کرے گا، کیا ان کو کوئی ہم ایک نمبر دیں گے؟ ایک غلام آزاد کرنا ہے، اس لیے آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا، آدھا جواب آپ کا درست مانا جائے گا۔ مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالہ قسم کے بارے میں مدنی پھول کے مطابق قسم کے الفاظ بتائیں۔ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، رحمان کی قسم کھاتا ہوں، یا اس کے اللہ تعالیٰ کی بزرگی کی قسم کھاتا ہوں، اس کے عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں۔ ان الفاظوں سے قسم ہو جائے گی۔ اور بھی کچھ الفاظ ہیں؟ قرآن کی قسم، کلام اللہ کی قسم۔ سیکنڈز آپ کے پورے ہو گئے ہیں۔ جو میرے پاس جواب لکھا ہے قسم کے بارے میں مدنی پھول میں، واللہ باللہ تاللہ بخدا، قسم سے بحلف شرعی کہتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، اللہ کو سمیع و بصیر جان کر کہتا ہوں، بائی گاڈ، یہ سب قسم کے الفاظ ہیں۔ وضاحت، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، اس طرح کہنے سے قسم تو ہو جائے گی، مگر اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کہنا ممنوع ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کچھ آپ کو نمبر ملتا ہے کہ نہیں۔ جی آپ کو بھی 1 ہی نمبر دیا جائے گا۔ جی اچھا، اب سوال یہ ہے، حضرت مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی نے تفسیر خزائن العرفان میں ذکر کی کتنی اور کون سی اقسام بیان کی ہیں؟ مقابلہ آگے بڑھ رہا ہے تو سوال بھی مشکل ہو رہے ہیں۔
ذکر کی کتنی اور کون سی اقسام بیان کی گئی ہیں؟ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں: ذکر لسانی، ذکر قلبی اور ذکر بالجوارح۔ لسانی کیسے کہتے ہیں؟ جو زبان سے ذکر کیا جائے اسے ذکر لسانی کہتے ہیں، جو دل سے ذکر کیا جائے اسے ذکر قلبی کہتے ہیں، اور جو اعضاء کے ذریعے ذکر کیا جائے اسے ذکر بالجوارح۔ جواب بالکل درست ہے، 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ میت کے اوصاف مبالغے کے ساتھ یعنی بڑا چڑھا کر خوبیاں بیان کر کے آواز سے رونا کیا کہلاتا ہے؟ نیز اس طرح رونے کا حکم بھی بیان کریں۔ میت کے اوصاف مبالغے کے ساتھ بیان کر کے بڑی آواز سے رونا، بیان کر کے آواز سے رونا کیا کہلاتا ہے اور اس طرح رونے کا حکم کیا ہے؟ بین کہلاتا ہے، اور یہ بین کرنا کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ اس طرح رونا بین کہلاتا ہے اور یہ بالاجماع حرام ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اگر مردہ بچہ پیدا ہوا یا زندہ پیدا ہوا اور مر گیا تو اس صورت میں نام رکھنے کا کیا حکم ہے؟ اگر مردہ بچہ پیدا ہوا یا زندہ پیدا ہوا اور مر گیا تو اس صورت میں نام رکھنے کا حکم کیا ہے؟ دونوں صورتوں میں نام رکھا جائے گا بچے کا۔ جواب یہ ہے کہ مردہ بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام رکھنے کی ضرورت نہیں، بغیر نام کے اس کو دفن کر دیں، اور زندہ پیدا ہوا تو اس کا نام رکھا جائے اگرچہ پیدا ہو کر مر جائے۔ تو جواب اب آدھا صحیح مانا جائے گا یا غلط مانا جائے گا؟ یہ جواب آپ کا جواب غلط مانا جائے گا کیونکہ آپ نے دونوں میں ہی کہہ دیا۔ بچہ پیدا ہونے کے شکریہ میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عقیقے کا جانور، اسے عقیقہ کہتے ہیں۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ 5 سوال ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اگلے سوالات کی طرف ہم چلیں، یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کوئی سوال کر لیتے ہیں۔ تیار ہیں آپ جواب دینے کے لیے؟ چلیں جواب 7 نمبر ہیں، برابر جا رہے ہیں، مدرسے والے بھی اور فیضان مدینہ والے بھی۔ کیا تحفہ دیں گے باپو؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باپو آج ایک اور ترکیب کریں، ان اسلامی بھائی کو ساتھ رکھیں اور ڈسپلے یہ کیا کریں، تعریف آپ بتایا کریں کتاب کی، تاکہ اچھے انداز میں ناظرین اس کتاب کو دیکھ سکیں گے۔ بیٹا آپ بھی ساتھ رہیں گے اب انشاءاللہ۔ جی یہ کتاب انشاءاللہ عز و جل 3 حصے ہیں، اسلام کی بنیادی باتیں، اس کے یہ 3 حصے ہیں، اور یہ تیسرا حصہ ہے۔ اس کی قیمت 285 روپے ہے اور یہ باقی دونوں 80 روپے ہدیہ ہے۔ اچھا، یہ مدرسۃ المدینہ کا چونکہ آج مقابلہ بھی ہے، اور مدرسۃ المدینہ اور مدنی منوں کے حساب سے اس میں بہت ساری کوسچن آنسر ہیں۔ ارے واہ جی، یہ دیکھیے کتنی خوبصورت کتاب ہے، یعنی بچوں کے لیے بڑی پیاری ہے، بچوں کے لیے۔ اور آپ یقین کیجئے کہ ایک مدنی اسلامی بھائی کا یہ کہنا ہے کہ ہے تو یہ بچوں کے لیے، لیکن اس میں فرض علوم بھی موجود ہیں، عقائد پر بھی مطلب جو ہے وہ سوال جواب موجود ہیں، اور اس میں بے شمار علمی خزانہ موجود ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں مدری چل کے ناظرین آپ بھی یہ خریدیں، گفٹ دیتے ہیں ایک دوسرے کو، برتھ ڈے پر گفٹ دیتے ہیں، کسی کے گھر جاتے ہیں تو گفٹ دیتے ہیں۔ اگر جتنے بچے ہیں سب کو یہ کتابیں پیاری پیاری دے دی جائیں تو بڑے کلرفل پیجز ہیں، کچھ پکچرز بھی ہیں، تو اس بہانے بچے علم دین بھی حاصل کریں گے، مدنی منع اور مدنی منیاں، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اب دیکھیں کہ یہ کون یہاں پر انعام کے طور پہ لے جاتا ہے۔ آپ اگر لینا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ سے رابطہ کیجئے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور مکتبہ آن لائن سے پرچیز بھی کر سکتے ہیں۔ 420 روپے ہدیہ ہے ٹوٹل ملا کے تینوں کتابوں کا۔ جی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے پہلا فتویٰ کس موضوع پر دیا؟ یہ تو بہت ساروں کو آنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے پہلا فتویٰ کس ٹاپک پر دیا؟ جی، رضاعت پر دی۔ امام اہل سنت نے پہلا فتویٰ رضاعت کے موضوع پر دیا۔ جواب درست ہے۔ اچھا، کوئی بتائے گا کتنی عمر میں دیا؟ یہ بڑی امیزنگ بات ہے۔ فتویٰ دینا تو چلے ایک مفتیان کرام دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی اس وقت عمر کتنی تھی وہ کوئی بتائے، لیکن پوری ایج بتانی ہے پھر تحفہ ملے گا۔ جی، 12 سال کی عمر میں۔ نہیں، آپ کی عمر کتنی ہے؟ 14۔ ہاں، چلے آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ جی، ایک منٹ،
جی 13 سال 6 مہینے. جی پوری عمر بتانی ہے. قافلہ. ہاں قافلہ تو تیار ہونا چاہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 13 سال 5 ماہ. ابھی بھی نہیں. 2 اسلام پہ قافلے کے لیے تیار ہو گئے. قافلے قریب قریب ہیں آپ لوگ, لیکن ایگزیکٹلی مجھے چاہیے نا, تو کہ یہ تو آسان سوال ہو گیا ہے, اتنی بار دہرایا جا چکا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. 13 سال 10 ماہ 4 دن. جی جواب کون کون کہتا ہے درست ہے؟ جی 13 سال 10 ماہ 4 دن. ابھی 14 سال کی کمپلیٹ عمر نہیں ہوئی تھی اور ماشاءاللہ فتویٰ دینا شروع کیا رضاعت کے موضوع پر, اور اس دن سے مفتی قرار دے دیے گئے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان احیاء اللہ. العلوم کا خلاصہ اور انوار الحدیث یہ تحفتاً ان کو انشاءاللہ پیش کی جا رہی ہے. ماشاءاللہ. چلیں جناب, تھوڑی دیر بعد پھر آپ کے پاس آتے ہیں. 5 سوال ہوئے ہیں, 7 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب ہم چلیں گے اگلے سوالات کی طرف. مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی امید ہے علم دین حاصل کر رہے ہوں گے, برکتیں لوٹ رہے ہوں گے. چھٹا سوال کریں گے ہم اپنے مدرسۃ المدینہ والوں سے. جی مسجد کے نام پر کیا ہوا چندہ 11ویں شریف کی نیاز کے کھانے پر صرف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مسجد یا کسی بھی عنوان کے تحت جو چندہ لیا جاتا ہے اس کو اسی عنوان اور اسی مد میں خرچ کرنا ضروری ہے. اگر وہاں کا عرف ہے تو وہ اس عرف کے مطابق ضرورتاً خرچ کیا جا سکتا ہے, ورنہ جس عنوان کے تحت جو چندہ لیا اسی میں خرچ کرنا ضروری ہے. بڑا اہم جواب ہے, اور یہ بہت ساری مسجد کی کمیٹی کے ہو سکتا ہے اسلامی بھائی بھی سن رہے ہوں. اللہ کا گھر کے لیے چندہ کیا اور نیک کامی پر تو خرچ کر رہے ہیں, اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں جناب, یاد رکھیے کہ اگر کسی مسجد کا قدیم سے عرف چلتا آ رہا ہے تو 11ویں شریف اس مسجد کے چندے سے کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں کر سکتے. چندے کا اصول یاد کر لیں کہ جس مد یعنی عنوان میں وصول کیا اس کے علاوہ کسی اور مد میں استعمال کرنا گناہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. اپنی قربانی کے پاس موجود رہو, کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تو تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. بتائیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا تھا؟ حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ نے کہا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتون جنت سے یہ فرمایا تھا, اور خاتون جنت بی بی فاطمہ ہی ہے. جواب درست دے دیا ہے. محرم کو بال جھڑنے کی بیماری ہو اور خود بخود بال جھڑتے ہوں تو اس پر کوئی رعایت؟ بال جھڑ کی بیماری ہو, خود بخود گرتے ہوں, بغیر ہاتھ لگائے خود بخود گرتے ہوں, یا بغیر کسی سبب کے سارے ہی گر جائیں تو اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے, اس پہ رعایت کی صورت. اگر بغیر ہاتھ لگائے بال گر جائیں یا بیماری سے تمام بال بھی جھڑ جائیں تو کوئی کفارہ نہیں ہے. جواب درست ہے. حالت احرام میں اگر وضو کرنے میں بال جھڑتے ہوں تو کیا اس پر بھی کوئی کفارہ ہے؟ حالت احرام میں اگر وضو کرنے میں یا کنگا کرنے میں بال جھڑتے ہوں, یعنی کہ 1 یا 2 یا 3 اگر بال جھڑ جائیں تو اس پہ 1 مٹھی اناج یا 1 چھوارا خیرات کرے, اور اگر 3 سے زیادہ جھڑ جائیں تو پھر اس پہ صدقہ دے. بالکل جناب, حالت احرام میں اگر وضو کرنے میں بال جھڑتے ہوں تو اس پر کفارہ ہے. جو احرام باندھتے ہیں ماشاءاللہ عمرے پر جاتے ہیں, حج پر جا رہے ہیں, غور سے سنیں. وضو کرنے میں, کھجانے میں یا کنگا کرنے میں اگر 2 یا 3 بال گرے تو ہر بال کے بدلے میں 1 مٹھی اناج یا 1 ٹکڑا روٹی یا 1 چھوارا خیرات کریں. 3 سے زیادہ گرے تو صدقہ دینا ہوگا. جواب درست ہے. اب وہ سوالات شروع ہو رہے ہیں جس میں آپشن ہوں گے. امام ضامن کس کا لقب ہے؟ 3 آپشن ہیں, بغیر آپشن کے جواب دیں گے. امام جعفر صادق, امام علی رضا, امام موسیٰ کاظم. امام ضامن کس کا لقب ہے؟ امام جعفر صادق, امام علی رضا اور امام موسیٰ کاظم. امام موسیٰ کاظم. آپ نے کہا امام موسیٰ کاظم. کوئی ہے جو یہاں بتائے؟ لیکن دیکھیں پھر کوئی مدنی سودا کریں کہ غلط جواب دینے پر قافلے میں بھی جائیں. پھر قافلے میں بھی جائیں اور قافلے کے جو ہے ایام بھی بتا دیں کہ انشاءاللہ اتنے دن کے قافلے میں. یہ جواب غلط دینے کی صورت میں اس تاریخ کو قافلے میں سفر کروں گا. یہ باپو کام کیا آپ نے.
مدینہ مدینہ. اب دیکھو کون ہاتھ اٹھاتا ہے. نے کام کیا. ہاں ہاں فیضان سورہ نور انشاءاللہ درست جواب دینے والے کو فتاوی اہل سنت احکام زکوٰۃ، یہ دونوں بہت ہی خوبصورت کتابیں ہیں جو مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. 90 روپیہ اور فتاوی اہل سنت 300 روپے ہدیہ پر. جی تاریخ بھی ساتھ بتانی ہے. جواب دینے سے پہلے بتائیں گے کہ میں کس تاریخ کو قافلے میں سفر کروں گا. جی انشاءاللہ یہ جمعے کو انشاءاللہ سفر کریں گے. اچھا صحیح جواب ہو یا غلط ہو پھر دونوں صورتوں میں؟ نہیں صحیح ہو تو پھر انشاءاللہ جامعہ میں جدول کے مطابق کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. امام موسیٰ کاظمی رحمۃ اللہ. جلدی سے آپ جمعے کو قافلے میں سفر کر لیں. آگے آ جائیں آپ بھی تاکہ قافلے کی نیت کر لیں. اور قافلے والے ڈھونڈ رہے ہیں باپو. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ جو ضامن لقب ہے حضرت علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کا، اگر غلط قافلے میں کب سفر کر گئے تو بتایا نہیں آپ نے. یہ بدرس کورس میں آئے ہیں انشاءاللہ جدول میں کرتے رہے ہیں. ابھی بھی سیرہ مدینہ سے ہو کے آئے ہیں. ماشاءاللہ جواب آپ نے درست دے دیا ہے. ہمارے مدرسے والوں سے غلطی ہو گئی. امام علی رضا کو امام ضامن کہا جاتا ہے. اب باری ہے ہمارے فیضان مدینہ والوں کی. وہ کون سا مہینہ ہوگا جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے؟ 3 آپشن ہیں: شوال المکرم، ذوالحجۃ الحرام یا رمضان المبارک. شوال، ذوالحجہ یا رمضان. ذوالحجۃ الحرام. جی آپ نے کہا ذوالحجۃ الحرام. کون کون کہتا ہے یہ صحیح ہے؟ آپ سارے غلط ہیں. رمضان المبارک میں آپ جو ہے وہ تشریف لائیں گے. اچھا ایک اور کام کرتے ہیں. آج میں نے مجلس سے تو نہیں پوچھا، اب 2 سوال باقی ہیں. ان 2 سوال میں آپ کو اگر کوئی جواب نہیں آتا تو آڈینس میں سے آپ کسی سے بھی اس مدد لے سکتے ہیں. اب یہ آپ کی مرضی ہوگی کہ آپ کس سے یہ ہاتھ اٹھائیں گے. آپ جس سے چاہیں مدد لے لیں. اگر نہیں آتا تو دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کو یہ موقع دیتے ہیں. تو یہ آڈینس بغیر تحفے کے؟ ہاں یہ تو ان کو جو جواب ملے گا آپس میں پھر اب بانٹ لیں جو ان کو تحفہ ملے گا. تو چلیں یہ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کن کے بارے میں فرمائیں گے کہ وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. سیکنڈ گزر رہے ہیں. چاہیں تو آڈینس سے مدد لے لیں. ہاتھ اٹھ رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمائیں گے. جی کون کون کہتے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ بہت تھوڑے اسلام میں کہہ رہے ہیں. دیکھ لیں آپ پوچھ لیتے تو اچھا ہی ہوا. نہیں پوچھا آپ نے جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے فیضان مدینہ والوں کی. کس فرشتے کے ذمے پانی برسانا اور رزق دینا وغیرہ کی ذمہ داریاں سپرد ہیں؟ نمبر 1 حضرت میکائیل علیہ السلام، نمبر 2 حضرت اسرافیل علیہ السلام، نمبر 3 حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام. کیا فرماتے ہیں؟ صحیح جواب دیا انہوں نے. جی اکثریت یہ کہتی ہے اور جواب آپ نے درست دے دیا ہے. دجال کس کے ہاتھوں قتل ہوگا؟ امام مہدی، حضرت عیسیٰ یا مسلمانوں کی فوج کے ہاتھوں؟ امام مہدی، حضرت عیسیٰ یا مسلمانوں کی فوج کے ہاتھوں؟ چاہیں تو بدل لے سکتے ہیں. ہمارے یہاں موجود اسلامی کس کو جواب آتا ہے؟ سبھی کو آتا ہے. جلدی بتا دیں اگر مدد لینا چاہتے ہیں تو. سیکنڈ مدد لیں گے. آپ کس سے لیں گے آپ بتائیں گے. آپ کھڑے ہو جائیں اور جس کے ہاتھ میں آپ مائک دیں گے بلکہ آپ باپو کو بتا دیں. لبیک باپو. کس سے مدد لیں گے آپ؟ کسی کا نام لے لیں اگر جانتے ہیں. یا جی نہیں کھڑے تو نہیں ہوں گے نا. اتنے سارے کھڑے ہوں گے تو پھر کوئی بھی نظر نہیں آئے گا. آپ کھڑے ہو کے جائیں ان کے پاس. مائک لے کے جائیں. یہ مائک لے کے آئیں گے. یہ مائک دیں گے اپنا. چلیں انہی کے مائک سے جواب دینا بھائی. آئیے شاہ صاحب. کیا نظر آ رہا ہو؟
پر امید نظر آ رہا ہو. اچھا, چہرے سے پر امید پہچانے بھائی. یہ مدد صحیح ملتی ہے یا غلط ملتی ہے؟ کشتی کنارے لگاتے ہیں یا چلیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں قتل. اب کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ کوئی کورس کر رہے ہیں؟ جامعہ میں پڑھتے ہیں؟ جی. کون سے درجے میں؟ ثانیہ میں. ثانیہ میں پڑھتے ہیں, اور جواب درست دے دیا ہے. زبردست مدد کی ہے مدرسے والوں کی. اب باری ہے فیضان مدینہ مجلس والوں کی. آپ بھی چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں. آخری سوال ہے جی. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی نے پوری عمر میں ایک مرتبہ درود شریف کا کیا حکم بیان فرمایا ہے؟ فرض, واجب یا مستحب؟ فرض ہے. بھائی کون کون کہتا ہے صحیح کہہ رہے ہیں؟ ارے اتنے سارے اسلام بھائی کہہ رہے ہیں تو آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے. جواب درست دے دیا ہے. چلتے ہیں ہم ہمارے اسکور بورڈ کی طرف. مقابلہ شاید پھر برابر ہو گیا ہے. یہ ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں, پھر برابر ہو جاتے ہیں. 15 نمبر ہیں. اسکور بورڈ دیکھیں گے اور پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 15 نمبر ہیں دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کی. اور اگلا سیگمنٹ بڑا انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے, اور اس کا نام ہے فقہی پہیلیاں. آئیے شروع کرتے ہیں فقہی پہیلیاں. جی اس میں بھی آپ کے پاس آپشن ہوگا, آپ چاہیں تو یہاں کسی کی مدد لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کل سے ہو سکتا ہے آپ بندہ ہی ایسا لے آئیں ساتھ, تو ہم کل ہو سکتا ہے یہ آپشن ہی نہ دیں. یہ آج کے لیے ہے, ہو سکتا ہے بیرون ملک کی ٹیم ہو. یہ ہم نے بتایا نہیں تھا, ورنہ تو اسلامی بھائی جناب کوئی مضبوط اسلامی بھائی لا کے بٹھا دیتے. تو آج چونکہ وداؤٹ اناؤنسڈ ہے تو یہ صرف آج کے لیے آپشن ہے. کل کی ٹیمیں اگر دیکھ رہی ہیں تو یہ امید نہ رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کل بھی یہ آپشن آپ کو دیا جائے. وہ کون سی نماز ہے جس کا پڑھنا فرض عین ہے لیکن اگر وہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا پڑھنا حرام ہے؟ وہ کون سی نماز ہے جس کا پڑھنا فرض عین ہے لیکن اگر وہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا پڑھنا حرام ہے؟ اٹس ویری امیزنگ کوسچن. قضا پڑھنا حرام ہے. تین نمبر کا یہ سوال ہے. مدد. اب جائیے مائک لینے کے لیے. مائک لے کر جائیں, دیکھیں کس سے مدد لیتے ہیں. جی اب دیکھیں یہ 3 نمبر کی مدد ہوگی جناب. یا تو کنارے لگ جائیے. چھوٹا منا بھی مدد کرے گا. جی چلیں جناب. جمعہ. میں پہلے پانی پی لیتا ہوں پھر جواب دیتا ہوں. وہ نماز جمعہ ہے جس کا پڑھنا فرض عین ہے لیکن اگر وہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا پڑھنا حرام ہے, اس لیے کہ اس پر ظہر پڑھنا فرض ہے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ, 3 نمبر کی مدد مل گئی. بڑی زبردست جناب. فیضان مدینہ مجلس والوں سے سوال, وہ کون سی صورت ہے کہ اس جگہ سے تیمم نہیں کر سکتا لیکن اس جگہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ جس زمین جو سوکر پاک ہو گئی ہو دھوپ یا ہوا وغیرہ سے, اس پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن اس سے تیمم نہیں ہو سکتا. نجس زمین جو دھوپ یا ہوا سے پاک ہوتی ہو اس پر مصلی بچھائے بغیر نماز پڑھنا جائز ہے مگر اس سے تیمم کرنا جائز نہیں. جواب درست دے دیا ہے. بیوٹیفل آنسر. 3 نمبر لے لیے ہیں بغیر مدد کے. باری ہے مدرسے والوں کی. اس سیگمنٹ میں ایک ہی مدد کی اجازت تھی جو آپ لے چکے. ان کے پاس یہ آپشن موجود ہے. وضو کرنا عبادت ہے لیکن وہ کون سی صورت ہے کہ جس میں وضو کرنا شیطان لعین کی اطاعت ہے؟ وضو کرنا عبادت ہے لیکن وہ کون سی صورت ہے کہ جس میں وضو کرنا شیطان لعین کی اطاعت ہے؟ اگر وضو ہے اور وسوسہ آ جائے کہ وضو نہیں ہے, ایسے میں دوبارہ وضو کرنا یہ شیطان لعین کی اطاعت ہے. جب وضو نہ ہونے کے بارے میں وسوسہ ہو تو احتیاط سمجھ کر وضو کرنا احتیاط نہیں بلکہ شیطان لعین کی اطاعت ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. 5 کے 5 نمبر حاصل کیے ہیں. باری فیضان مدینہ والوں کی ہے جن کے پاس ایک مدد کا آپشن بھی موجود ہے. نماز کی وہ کون سی جماعت ہے جس میں نیا آنے والا مقتدی شریک نہیں ہو سکتا؟ ارے
پیچھے آنے والا مقتدی، نیا آنے والا مقتدی شریک نہیں ہو سکتا. چاہیں تو مدد لیں گے، چاہیں تو جواب دیں گے. کوئی ایسی نماز جس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اب اس کو دوبارہ پڑھانا غلطی کی وجہ سے امام صاحب. یہ ایسے جواب آپ کہاں سے سیکھ کے آتے ہو؟ کہاں پڑھے آپ نے درس نظامی بھی نہیں کیا ہے، اور ماشاءاللہ آپ کو ہم نے اشعار میں تو دیکھا تھا، فقہی پہیلیوں کا جواب بھی یہ شاندار دیتے ہیں. ہمارے فیضان مدینہ کے حالانکہ یہ خادم ہیں، مگر ایسا لگتا ہے سلسلے کے بعد ان کے بہت سارے خادم ہو جائیں گے کہ فرض چھوٹنے کے علاوہ اگر کسی دوسرے سبب سے جماعت دوبارہ ہو رہی ہو تو اس جماعت میں نیا آنے والا مقتدی شریک نہیں ہو سکتا. جواب یہ بھی درست ہے. امیزنگ آنسر جناب. پھر مقابلہ برابر ہے، 20-20 نمبر پر ہے مقابلہ. چلیں گے ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور جس سیگمنٹ کا نام ہے روحانی علاج. اگلا سیگمنٹ ہے روحانی علاج. میں علاج روحانی پوچھیں گے، اور ہمارے بہت سارے ناظرین کو بھی اس بہانے روحانی علاج مل جائیں گے بہت ساری بیماریوں کے. غور سے سنیے گا. اس میں ہمارے پاس دو سوال ہیں، مدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ ہی نے جواب دینا ہے. پہلا سوال کریں گے آپ سے. پہلا سوال ہوگا 3 نمبر کا اور دوسرا سوال ہوگا 2 نمبر کا. غربت سے نجات پانے کا وظیفہ بتائیں. شاید جتنے ناظرین ہیں سبھی یہ وظیفہ چاہتے ہوں گے. غور سے سن لیجیے. جو کوئی غریب نادار روزانہ 90 بار یا ملک کو پڑھے گا انشاءاللہ غربت سے نجات پائے گا. یا ملک کو 90 بار جو غریب و نادار روزانہ پڑھا کرے انشاءاللہ غربت سے نجات پائے گا. جواب درست ہے. زبردست. ڈراؤنے خواب سے نجات کا وظیفہ بتائیں. ڈراؤنے خواب سے نجات کا وظیفہ بتائیں. کوئی مدد کا آپشن نہیں ہے. یا مہیمنو. اللہ کرے کہ آج رات آپ کو ڈراؤنے خواب نہ آئیں، لیکن یہ جواب آپ کا غلط ہو گیا ہے. یا متکبرو 21 بار روزانہ پڑھ لیجئے. ڈراؤنے خواب آتے ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل نہیں آئیں گے. غلطی ہو گئی ہے. وہ کون سی صورت ہے کہ جس کے پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ کبھی محتاج نہ ہو؟ سورۃ الواقعہ. کب پڑھنی ہوگی یہ؟ رات میں پڑھنی. جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا. جواب درست ہے. وسعت رزق کا کیا وظیفہ ہے؟ ماشاء اللہ کانا. یہ بھی غلطی ہو گئی ہے. یا مسبب الاسباب 500 بار اول آخر درود شریف 11 بار بعد نماز عشاء قبلہ رو با وضو ننگے سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یہاں تک کہ سر پر ٹوپی بھی نہ ہو، پڑھا کریں تو انشاءاللہ یہ وسعت رزق کے لیے وظیفہ ہے. مدنی پنج سورے میں یہ موجود ہے. غلطی ہو گئی ہے. روحانی علاج میں لگتا ہے تیاری کمزور تھی. 5 نمبر کا فرق اس سیگمنٹ کے بعد آ گیا جو کہ کافی بڑا فرق ہے، لیکن ابھی مقابلہ باقی ہے. چلیں گے پہلے سکور بورڈ کی طرف اور پھر اپنے نئے سیگمنٹ کی طرف. صلو علی الحبیب. 25 نمبر ہیں مدرسۃ المدینہ والوں کے، 20 نمبر ہیں مجلس فیضان مدینہ والوں کے، اور اب اگلا سیگمنٹ ہے مدرسۃ المدینہ. مجلس بھی مدرسۃ المدینہ ہے اور سیگمنٹ بھی مدرسۃ المدینہ ہے. شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ. یاد رہے کہ 4 سوال ہیں، 2 اس میں نمبر ہیں، اور ان 4 سوالوں میں 2 مدد لینے کی آپ کو اجازت ہے. بتائیے مد کے کیا معنی ہیں اور اس کے کتنے اور کون کون سے سبب ہیں؟ مدرسے والوں کو تو مدد لینا. مد کے معنی ہے دراز کرنا. مد کے 2 سبب ہیں حمزہ اور سکون. مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے، اور مد کے 2 سبب ہیں حمزہ اور سکون. جواب درست دے دیا ہے.
تشدید کسے کہتے ہیں اور جس حرف پر تشدید ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ 3 دندانوں والی شکل کو تشدید کہتے ہیں اور جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ تفسیر صراط الجنان میں مفتی قاسم صاحب فرماتے ہیں صراط سے مراد سیدھا راستہ، عقائد کا سیدھا راستہ ہے جس پہ انبیاء کرام، صراط سے مراد صراط مستقیم سے مراد سیدھا عقائد کا سیدھا راستہ جس پہ انبیاء کرام علیہم السلام چلے ہو، یا اسلام کا سیدھا راستہ جس پہ صحابہ کرام علیہم الرضوان، اولیاء کرام اور بزرگان دین چلے ہوں۔ جواب درست ہے، پھر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم کس دن اور کہاں نازل ہوئی؟ یہ جمعۃ المبارک کے دن مکہ شریف میں عرفات کے مقام پر نازل ہوئی، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبے میں اس کی تلاوت فرمائی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت کریمہ حجۃ الوداع کے موقع پر جمعہ کے دن عرفات کے میدان میں یوم عرفہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے میں اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ جواب درست ہے۔ سکتہ کسے کہتے ہیں؟ آواز رک جائے اور سانس جاری رہے، اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ سکتہ پڑ گیا ہے، آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنا کہ آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ جواب درست ہے۔ میم ساکن کے کتنے اور کون کون سے قاعدے ہیں؟ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ سورہ مائدہ کا نام مائدہ رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس صورت کے اندر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہونے والے دسترخوان کا تذکرہ ہے، یہ واقعہ نقل ہے، اس لیے اس کو مائدہ کہتے ہیں۔ مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 112 تا 115 میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر آسمان سے اترنے والے دسترخوان کا واقعہ مذکور ہے۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس کا نام مائدہ رکھا گیا۔ جواب درست ہے۔ سورہ فاتحہ کی کوئی فضیلت سنائیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ سارے کے سارے صحیح جواب مدرسۃ المدینہ کے اس سیگمنٹ میں ہمیں ملے اور الحمدللہ کتنی پیاری پیاری معلومات ملی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ ان معلومات سے محروم ہیں اور قرآن پاک کے حوالے سے ان قواعد کے حوالے سے دوری ہے تو آئیے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کو جوائن کیجئے۔ اگر آپ عمر میں بڑے ہیں تو آپ مدرسۃ المدینہ بالغان کو میں شامل ہو جائیں۔ دنیا بھر میں عشاء کے بعد عموماً مسجدوں میں یہ مدرسے لگتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں۔ مدنی منع مدنی منیاں ہیں تو مدرسۃ المدینہ جو مدنی منوں کے ہیں اس میں رابطہ کر لیجئے۔ اسلامی بہنیں ہیں تو مدرسۃ المدینہ بالغات میں، اور اگر پاکستان اور ہند کے باہر کے ہیں تو آپ مدرسہ آن لائن کے ذریعے بھی فری آف چارج انٹرنیٹ کے ذریعے بھی قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، جس کے لیے dawatIslami.net ہماری ویب سائٹ کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ان تمام سیگمنٹس کے بعد مقابلہ کس طرح جا رہا ہے۔ جی 33 نمبر، 33 نمبر ہیں مدرسۃ المدینہ کے، 28 نمبر ہیں مجلس فیضان مدینہ کے، 5 نمبر کا فرق پڑ چکا ہے۔ 3 سیگمنٹس باقی ہیں۔ اس سے پہلے کہ اگلے 3 سیگمنٹس کی طرف چلیں، وقت ہوا ہے ایک نعت شریف سننے کا، آپ کی کچھ کالز لینے کا۔ انشاءاللہ پھر اس مقابلے کو لے کر آگے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے
کلام پڑھوں گا، آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کے لیے گنبد خضرا کا تصور باندھ کر تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر انشاءاللہ عز و جل کلام سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا اور رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو، آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، کاش بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھو، کاش بس ایک ہی دھن ہو۔ یا خدا مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ، روضے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ، گلزار یہاں کے اسے اچھے نہیں لگتے، آنکھوں میں بسائے ہیں بیابان مدینہ، اب سندھ کے جنگل میں میرا جی نہیں لگتا، بس مجھ کو بلا لیجیے گلستان مدینہ، کاش بس پروردگار شاف محشر کا واسطہ تھوڑی سی رہ گئی ہے
مدینے گزار دے تھوڑی سی عمر رہ گئی ہے مدینے گزار دے رب کریم ساقی کوثر کا واسطہ تھوڑی سی رہ گئی ہے مدینے گزار دے طیبہ کے چاند داورے محشر کا واسطہ تھوڑی سی رہ گئی ہے مدینے گزار دے زہرا کے لال صبتے پیغمبر کا واسطہ اللہ تھوڑی سی رہ گئی ہے مدینے گزار دے شہزادہ امام علی اکبر کا واسطہ تھوڑی سی رہ گئی ہے مدینے گزار دے شہزادہ امام علی اکبر کا واسطہ تھوڑی سی رہ گئی ہے مدینے گزار دے یا ذوالجلال قاسم مزتر کا واسطہ بغداد والے جملہ اکابر کا واسطہ اجمیر والے ہادیوں راہبر کا واسطہ تھوڑی سی رہ گئی ہے مدینے گزار دے ایوب دے تو مرشد و رہبر کا واسطہ تھوڑی سی رہ گئی ہے مدینے گزار دے کاش بس ایک دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں کاش بس ایک دھن ہو کوئی کل کا ایک پل کا نہیں کچھ بھی ہے بھروسہ مجھے ہم سفر بنا لو کہیں رہ نہ جاؤں تنہا در مصطفیٰ ہے عشرت میرا آخری ٹھکانہ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا کاش بس کہیں دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں کاش بس ہو اجل نزدیک ہے اس سبز گنبد کی زیارت کا کہیں دل جی میں لے جاؤ نہ ارمان یا رسول اللہ اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جانوا ستا ہو یا نصیب تے اپنا جگہ لوا سنے آئے ہر غریب دی سنے دے او زادیا میں بھی تے اپنے غم دی کہانی سنا لوا لگے لے مصطفیٰ دے قدم جس زمین تے ایک بار اس خاک نو سینے تے لا لوا حسرت مٹا کاش بس ہے ایک دھن ہو کہ مدینہ
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اے کاش کہ دھن سوار ہو جائے کہ مدینہ دیکھوں, اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری بھی نصیب فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین. یہاں ایک اور کریکشن ہوئی ہے اسکور بورڈ میں مدرسۃ المدینہ والوں کے لیے. ایک اچھی خبر ہے, جو آپ نے ایک سوال کا جواب دیا تھا کہ بچے کا نام رکھنے کے لیے دونوں کا نام رکھ سکتے ہیں, چاہے پیدا ہوا ہو یعنی مردہ ہی پیدا ہو یا پیدا ہو کر مر جائے, تو مفتہ بھی قول یہی ہے کہ دونوں کا ہی نام رکھا جائے گا. تو وہ آپ کا جواب درست مانا جا رہا ہے, اور 2 نمبر جو ہیں وہ آپ کے اسکور بورڈ میں مزید اضافہ کر دیے گئے ہیں. جی نمبر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد, اور ہم پہلے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی محمد حامد رضا تاری سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. جی اچھا, ذہنی آزمائش ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے. اس میں بہت ساری ٹیمیں ماشاءاللہ آگے جا چکی ہیں, بہت ساری ٹیمیں پیچھے چلی گئی. ہم الحمدللہ اس کو دیکھتے ہیں, بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اللہ دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ میں طالب علم ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا مقابلہ چل رہا ہے, اور آج کا مقابلہ بہت ٹف بھی ہے. دونوں ٹیمیں ماشاءاللہ سے بہت محنت کر رہی ہیں, اور ہماری دعائیں مدرسۃ المدینہ کے ساتھ ہے. اللہ کریم ہم سب کو بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن اتاری ہے, میں سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے. عبدالحبیب آپ سے عرض ہے کہ مشہورہ حاجی شاہد اتاری کو بھی سلسلے میں بلایا جائے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ بہت اچھا آپ نے مشورہ دیا, اور میری خود بھی تمنا ہے حاجی صاحب یا تو حاجی شاہد صاحب یا تو خود یہاں منچ پہ تشریف لائیں, یا ایٹ لیسٹ ویڈیو کے ذریعے شفقت فرمائیں. تو انشاءاللہ ہم آن ایئر بھی ان سے گزارش کرتے ہیں, آف ایئر بھی انشاءاللہ عرض کریں گے, اور چاہے وہ کسی سلسلے میں کرم فرمائیں اور ہمیں مدنی پھول بھی عطا فرمائیں. کچھ تاثرات ہمارے باپو کے پاس ہیں, وہ سن لیتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبدالحبیب بھائی, ابھی آپ نے بھی ایک وضاحت فرمائی ہے, اور رد المحتار کے حوالے سے ایک وضاحت عرض کرنی ہے. کھانے کا اسلامی طریقہ جو مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ ہے, اس کے صفحہ نمبر 6 پر ہے کہ مٹی کے برتن میں کھانا افضل ہے, کہ جو اپنے گھر میں مٹی کے برتن بنواتا ہے فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ بنواتا ہے کا اس میں موجود ہے. اچھا. اور عبدالحبیب آپ سے گزشتہ دنوں قہوے کے حوالے سے بھی پوچھا گیا تھا, تو 1-2 مطلب اس کی جو کچھ یعنی سبز چائے یا قہوے وغیرہ کے, کہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ یہ دل کی شریانوں میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو سرعت یعنی تیزی کے ساتھ دور کرتا ہے, اور دل کے امراض کے لیے بڑا مفید ہے, اور نظام انہضام کے لیے بھی مفید ہے, اور کھانا ہضم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے. چلیں جناب, اب امید ہے مجھ سے نہیں پوچھیں گے, باپو سے پوچھ لیجیے گا. آپ سے ہی پوچھیں گے, لیکن مطلب یہ کہ یہ بھی نیتیں ہو جائیں کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ توقیر احمد اتاری کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ عبدالحبیب پچھلے سال حج کے دنوں میں طواف زیارت کے دوران مطاف میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی. دعا کیجئے اس سال بھی کوئی ترکیب بن جائے اور ملاقات ہو جائے. آمین آمین یا رب, آمین یا رب. محمد ارسلان پنڈی گھیب سے کہتے ہیں 2-4 پنجابی کے اشعار بھی سنا دیجئے تو مدینہ مدینہ ہو جائے. اور مدنی بہاریں بھی الحمدللہ جمع ہیں کچھ. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ بچوں کی امی کو اس سلسلے کی وجہ سے ڈراموں سے نجات مل گئی. ایک اور مدنی بہار, اور بڑی خوبصورت زبردست مدنی بہار, کہ مدنی چینل کے سلسلہ ذہنی آزمائش دیکھ کے اسلامی بھی کہتے ہیں میں نے نیت کی کہ اپنے تینوں بیٹوں کو عالم بناؤں گا انشاءاللہ عز و جل, اور اب ہمارے گھر میں مدنی چینل کے علاوہ کوئی چینل نہیں چلے گا انشاءاللہ. اللہ کریم آپ کے بچوں کو عالم با عمل بننا نصیب فرمائے اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. ماشاءاللہ بہت اچھی نیت آپ نے کی. ایک اسلامی کہتے ہیں کہ مشتاق بدین باب الاسلام سندھ سے کہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے, بس یہی دعا ہے کہ یا خدا میرے اختار کو سلامت رکھنا, کہ یہ سبھی بہاریں انہی کے صدقے سے. بے شک بے شک بے شک. فیضان امیر اہل سنت ہے مدنی چینل. بے شک. بنت عبد المصطفیٰ خانیوال سے حاجی مشتاق اتاری کے بیان کا کوئی مدنی گلدستہ ہو تو وہ بھی ذہنی آزمائش میں شامل کر لیں کہ ان کی یاد تازہ ہو جائے.
माशाअल्लाह, ये बहुत अच्छा मदनी मशवरा है। इंशाल्लाह देखें कि आगे जाके ये शामिल हो सका तो बहुत शुक्रिया आपको, जज़ाकल्लाह। तासुरात मोहसिन भी भाई हमने ये कहते हैं कि उन्होंने सिलसिला देखकर खुद भी और दूसरों को भी तरगीब दिलाई है मदनी चैनल देखने। मदनी चैनल देखने की तरगीब दिलाएं और इस बहाने लोग चैनल देखें और फिर जो चैनल देख रहे हैं वो मदनी चैनल से वाबस्ता रहें, क्योंकि सिलसिला ज़हनी आजमाइश के तो अब चंद ही सिलसिले रह गए हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि मदनी चैनल जारी रहेगा, उससे बहुत प्यारे प्यारे सिलसिले आते रहेंगे, उसे देखते रहिए। मदनी चैनल के नाज़रीन, एक कॉल बताया जा रहा है, हम शामिल करते हैं और फिर इंशाअल्लाह सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी मोहम्मद नईम अत्तारी शेखपुरा से अर्ज कर रहा हूँ। आपका माशाअल्लाह सिलसिला जो है ज़हनी आजमाइश, ये बहुत प्यारा लगता है और हम घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शौक से देखते हैं, तो ये बहुत बड़ी सादत की बात है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इसको बरकत अता फरमाए। दावत इस्लामी के तमाम अल्लाह तबारक व तआला जिम्मेदारान को दुनिया और आखिरत में तरक्की अता फरमाए। मदनी चैनल को अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, मदनी चैनल की मजलिस को अल्लाह बरकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, आप एक बार फिर स्कोर बोर्ड देखेंगे और उसके बाद हम इंशाअल्लाह निगरान शूरा की बारगाह में बजरिया वीडियो यूं हाजिरी देंगे कि निगरान शूरा चूँकि साउथ अफ्रीका के सफ़र पर हैं, वहाँ के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। रोज़ाना ताज़ा मनाजिर हमारे लिए आते हैं और हम उनको देखते चले जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तेरा शुक्र माना दिया मदनी माहौल, तेरा शुक्र माना दिया मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल। What is our Madani Maqsad? In yourself, in people of the whole world. Who is explain me? We can rectify ourselves by feeding Madan in a madcap. And we can rectify the whole world by moving in Madan Kat. क्या changes आ जाएगी? What's the change after the implement of Madani Namaz in yourself? It changes me, my life, because I know now that I can pray 5 times a day, and also I can go to Madan Kafira in order to inform my brothers so that they can come to the way of Allah. सुन्ना अंबिया किराम। Left leg press and keep the right leg standing high. Try. Bend. ये कोशिश करेंगे तो हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। Try will succeed. सल्लु अलल हबीब माशाअल्लाह। जोहान्सबर्ग के फैज़ान मदीना में जोहान्सबर्ग के ये मदनी मुन्ने जमा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको दुनिया और आखिरत की बरकत अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। अच्छा, गिबत के खिलाफ ऐलान जंग कौन करेगा? कोई और नहीं करेगा, आप करो। या अल्लाह, हमारी हालत ऐसी कर दे जिसमें तेरी रज़ा है, अच्छी कर दे, अच्छा कर दे, की मग़फ़िरत कर दे, सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। दावत इस्लामी की क़याम सारे जहां में मच जाए धूम, इस पे फिदा हो बच्चा बच्चा, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह
मेरे बीच और प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, आपने देखा निगरान शूरा इस वक्त साउथ अफ्रीका के सफ़र पर हैं, बरकतें लुटा रहे हैं और वहाँ के इस्लामी भाई उनकी बरकतों को समेट रहे हैं। अल्लाह ताला हमें भी मदनी काफिलों में सफ़र करना नसीब फरमाए। चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ और फिर मुकाबले को आगे लेकर चलेंगे। जी स्कोर बोर्ड दिखाइए। 35 नंबर हैं मजलिस मदरसतुल मदीना के, 28 नंबर हैं मजलिस फैजान मदीना के। 7 नंबर का फर्क बढ़ गया है और ये फर्क कोशिश करनी है फैजान मदीना को खत्म करने की, लेकिन देखें ये कोशिश में कहां तक कामयाब होते हैं। शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है समझाइए मगर इशारों से। जी अब की बार थोड़ी सी तब्दीली ये करेंगे कि पहले तीनों इशारे मदरसतुल मदीना की मजलिस वालों से होंगे और फिर इंशाअल्लाह फैजान मदीना मजलिस वालों से होंगे। जी आप बारी बारी पर्ची निकालेंगे। आप तीनों पर्चियां निकाल के मुझे दे दें। चलें जरा तीसरी भी निकाल दें। चलें आप बेटा पीछे चले जाएं। पहले इशारा आपने देना है, यहां आइए। ठीक है यहां आइए। आपका वक्त शुरू होता है अब। फल फल खाना, फल खाना, आम, अमरूद। और आसान करें, आसान इशारा करें ताकि हम पहुंचे। फल, सेब, सेब खाना, सेब काटना, सेब के 2 हिस्से, सेब के 2 हिस्से 4 हिस्से करना, आधा सेब, आधा सेब, आधा सेब। जवाब दुरुस्त दे दिया है, जबरदस्त जनाब, इनकी वोकैबुलरी है। यहां आइए। दूसरा इशारा आप मदरसतुल मदीना वालों को देंगे। ठीक है यहां आइए। जी आपका वक्त शुरू होता है अब। 4 कलर, 4 कलर, बूढ़ा, बूढ़ा, बच्ची, बूढ़ी औरत, बूढ़ी औरत, नाबीना बूढ़ी औरत, बूढ़ी औरत की आंख, कलर, बूढ़ी औरत, देखने वाली बूढ़ी औरत, ब्लू कलर, ब्लू कलर की बूढ़ी औरत, नीले कलर वाली, नीले कलर वाली औरत, बूढ़ी औरत, नीली आंख वाली बूढ़ी औरत। खत्म हो गया आपका। कलर वाली बूढ़ी औरत नहीं जनाब, गलत ही हो। नीले आंखों वाली बुढ़िया, असल सवाल ये था लेकिन बहुत करीब पहुंच गए थे। जी ठीक है यहाँ आइए। जी आपका वक्त शुरू होता है अब। 10 12 गिलास पानी, 12 नहरें, 12 नहरें, 12 दरिया, 12 समंदर, 12 नहरें, 12 नहरें, 12 रास्ते, 12 रास्ते, नहर, 12 किस्म के पानी, 12 पानी, 12 चश्मे, 12 चश्मे, सही करें, 12 चश्मे, 12 पानी के चश्मे, 12 पानी के चश्मे। जवाब दुरुस्त है। इट्स अमेजिंग। बहुत मुश्किल इशारा था और ये जनाब इन्होंने पूरा कर लिया। अब ये तीनों मुझे दे दीजिएगा क्योंकि 3 ये कर चुके थे। अब आपकी तरफ से जो इशारा करने आएंगे वो आ जाएं। 3 में से 2 इशारे दुरुस्त बता दिए हैं, जबरदस्त। जी अब बारी है फैजान मदीना वालों की। अगर ये तीनों इशारे सही देते हैं तो 2 नंबर करीब आएंगे। ठीक है जी वक्त शुरू होता है अब। चोर, बुड्ढा चोर, आसा, आसा, लाठी, लाठी वाला चोर। अच्छा सांप, लाठी, लाठी, टाइम थोड़ा है। जी जी। सांप, अच्छा मुर्गी वो लाठी। आसा, आसा, अल्लाह टाइम खत्म हो गया। लाठी पर भी पहुंच गए थे, चोर पर भी पहुंच गए। टेढ़ी लाठी वाला चोर ये रिसाला भी है और गलती हो गई है जनाब। जी आपका दूसरा इशारा। इशारे थोड़े इस बार मुश्किल हैं मगर मुकाबला भी आगे बढ़ गया है। ठीक है जनाब आइए। जी वक्त शुरू होता है अब।
मक्खन, पान, पान मसाला, पान की छालिया, पान छालिया, पान का मसाला, पान छालिया, मीठा पान, पान अल्लाह, छालिया, पान का चूना कत्था, चूना कत्था, नस्वार, पान की दुकान पूरी खोल दी, फिर भी नहीं पहुंच सके। हालांकि ये रिसाला है अमीर अहले सुन्नत का, पान गुटका, गलती हो गई है जनाब। जी वक्त शुरू होता है अब। जी लाश, कफन पहनी हुई लाश, लाश, कफन, कफन, खुशबूदार कफन, खुशबूदार कफन, खुशबूदार कफन, जवाब दुरुस्त दे दिया है। 3 में से 1 इशारा दे सके हैं, 2 नंबर इस सेगमेंट में हासिल कर सके। इशारे वाकई मुश्किल थे, लेकिन मदरसे वालों ने 3 में से 2 इशारे दिए, इसलिए 4 नंबर हासिल कर लिए। फैजान मदीना वालों ने 2 नंबर हासिल किए। देखना होगा हमें स्कोर बोर्ड कि अब स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है कि डिफरेंस कितना हो चुका है। जी 39 नंबर हैं मदरसतुल मदीना वालों के, 30 नंबर, अब तकरीबन 9 नंबर का फर्क हो गया है। ये हैं फैजान मदीना वाले। देखना यह है कि ये फर्क खत्म होता है या नहीं। याद रहे अब रैपिड राउंड होगा, किसी और से मशवरा नहीं करना। आप आवाज भी निकालेंगे तो इनको कंफ्यूजन होगी, क्योंकि आपको स्पीड में सिर्फ सही या गलत कहना है, हाँ या नहीं नहीं कहना, और कुछ भी कहेंगे तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। और सारे इस्लाम भैया खामोश रहेंगे और गौर से सुनते रहेंगे। मदनी मदीने वाले आला हजरत का मशहूर कलाम नहीं है, सही। मक्का मुकर्रमा का पुराना नाम यसरब था, सही। जन्नतुल बाला कब्रिस्तान मक्के में है, सही। सैफुल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद का लकब है, सही। ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स रजब की 6 तारीख को नहीं होता, गलत। जनाब देखना यह है कि 5 में से आपने कितने नंबर हासिल किए हैं। जनाब दिखाइए, मदरसतुल मदीना के इस्लामी भाई ने 4 सही जवाब दे दिए हैं, 1 गलती की है। बारी है अब फैजान मदीना मजलिस के इस्लामी भाइयों की। आला हजरत की विलादत 25 सफरुल मुजफ्फर को नहीं हुई, सही। आयतुल कुर्सी 30वें पारे की इब्तिदा में है, गलत। इस हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन से बड़े थे, सही। इमाम गजाली इमाम आजम को कहा जाता है, गलत। हजरत उवैस करनी सहाबी नहीं हैं, सही। 5 सवाल किए गए, देखें कितने सही जवाब दिए हैं। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। ये आप भी अपने साथ किया करें कि जो इन्होंने जवाब दिए उसमें कितने सही होंगे, ताकि स्कोर बोर्ड पे जब जवाब आए तो आपको पता चले कि आप कितने सही थे या कितनी गलतियां की। बारी मदरसे वालों की है। हाबील को काबील ने कत्ल किया था, गलत। जंगे ओहद में 313 मुसलमान शरीक हुए, गलत। मस्जिद नबवी में एक नेकी 1 लाख के बराबर नहीं है, सही। हजरत ईसा का मजार शरीफ बैतुल मुकद्दस में है, गलत। अबू हुरैरा हजरत अब्दुल रहमान की कुन्नियत है, सही। चले जनाब देखना यह है कि 5 में से कितने सही जवाब दिए हैं। 1 गलती कर दी और 4 सही जवाब दिए हैं। बारी है मदरसे वालों की। सई में 8 फेरे होते हैं, गलत। हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा जन्नतुल बकी में मदफून नहीं हैं, गलत। अबू हामिद साबिक निगरान शूरा की कुन्नियत है, गलत। आला हजरत ने अपनी जिंदगी में 2 हज किए थे, गलत। सरकार अली वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1 ऊंटनी कसवा भी थी, सही। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जी 5 सवाल हो तो गए, सुने जनाब और बढ़ा रहे हैं आगे। जी दिखाइए 5 में से कितने जवाब जो है वो सही दिए इन्होंने। 2 गलतियां की हैं, 3 सही जवाब दिए हैं। बारी है मदरसे वालों की। तवाफ के 1 चक्कर को शौत कहते हैं, सही। अबू हफ्स हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब था, गलत। हजरत ईसा की वालिदा का नाम मरियम नहीं है, गलत।
दावत इस्लामी का अव्वलीन मरकज आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना है। गलत। गूंगे बहरे इस्लामी भाइयों की मजलिस को मजलिस खुसूसी इस्लामी भाई कहा जाता है। सही। अब देखते हैं 5 में से कितने गलत हैं कितने सही हैं। जी, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। मौता इमाम मालिक सिहा सित्ता में से है। गलत। दावत इस्लामी की इस्तिलाह में मरकजुल औलिया मुल्तान को नहीं कहा जाता। सही। सूरह रहमान को कुरान पाक की दुल्हन कहा जाता है। सही। ईद उल फितर 10 जुल्हज्जतुल हराम को होती है। गलत। अमीर अहले सुन्नत के छोटे शहजादे का नाम हिलाल रजा है। जल्दी जवाब दिए। गलत कहा आपने। अब देखने है कि कितने गलत कहे हैं कितने सही कहे हैं। जी, इनके 5 के 5 सही जवाब हैं। हम चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ और फिर आखिरी राउंड हमने शुरू करना है। सल्लू अलल हबीब। 52 नंबर हैं मजलिस मदरसतुल मदीना के, 43 नंबर हैं मजलिस फैजान मदीना के। तकरीबन 9 नंबर का फर्क है और ये आखिरी राउंड है। बहुत कोशिश करनी पड़ेगी अगर मुकाबले में वापस आना है। शुरू करते हैं राउंड जिसका नाम है जोश के साथ मगर होश से। जी, पहले बेल बजाइए। जनाब, बेल बजा के चेक कर लिया है। याद रहे जवाब आता हो तो आपने बेल बजानी है और अगर जवाब नहीं आता तो बेल मत बजाइएगा क्योंकि फिर 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। दौरान सवाल बेल बजा देंगे तो अब होगा ये कि आपने सवाल भी खुद पूरा करना होगा। पहले सवाल फिर शेर। तसनीफ, अल्लाह, तसनीफ पर बेल बजा दी है। क्या सवाल और उसका क्या जवाब देंगे? तसनीफ और तालीफ की इब्तिदा कब हुई? सवाल तो बिल्कुल ठीक पकड़ लिया। हिजरत के 120 साल बाद जब तमाम साहबा कराम खुसूसन सय्यदना सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दीगर अकाबरीन का जब विसाल हो गया, इसके बाद तसनीफ और तालीफ का सिलसिला शुरू हुआ। हिजरत के 120 बरस के बाद जो है वो जब तमाम साहबा कराम व ताबईन उनका विसाल हो गया, दुनिया से तशरीफ ले गए, उसके बाद तालीफ और तसनीफ की इब्तिदा हुई। जवाब दुरुस्त है। 2 नंबर हासिल कर लिए। अब बारी है शेर की। हिरमान, अल्लाह, बहुत क्लोज बेल बजी है। देखना यह है कि किसने बेल पहले बजाई है। हम चलेंगे रीप्ले की तरफ। दुरूद पाक मिलकर पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत क्लोज बेल है। मुझे लग रहा है हमारी मजलिस को भी मुश्किल हो रही होगी क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा कि एग्जैक्टली साथ ही तकरीबन बेल्स बजी थी। अब ये देखना है कि हमारी मजलिस क्या फैसला करती है, रीप्ले क्या बताता है या रीप्ले भी फैसला कर पाता है या नहीं। हम दुरूद पाक जारी रखेंगे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारी शायद ज़हनी आजमाइश की तारीख में पहली बार हुआ है कि ये एग्जैक्टली बराबर बेल बजी हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ये आज 6ठा सीजन है। ये जरा मंजर भी दिखा दीजिए नाजरीन को कि एक फ्रेम का भी फर्क नहीं आया कि जिससे ये तय किया जा सके। अब कोई ऐसा कैमरा ढूंढना पड़ेगा अगले ज़हनी आजमाइश के लिए जो सेकंड्स का भी कोई बहुत छोटा सा हिस्से का फैसला करे। आप देखें कि ये दोनों एग्जैक्टली जो है बिल्कुल एक साथ बेल बजी हैं और मजलिस फैसला नहीं कर पा रही है। चलें, इस शेर को हम रहने देते हैं, हम दूसरे शेर की तरफ जाते हैं। ठीक है। बिल यकीन। जी, किसने बेल बजाई है पहले? नहीं, मेरा ख्याल भी। जी
ہمارے فیضان مدینہ والوں نے بیل بجائی ہے جی. بالیقین قرآن عظمت پر تمہاری ہے گواہ، شاہد و قاسم ہو تم طیب و طاہر یا نبی. شاہد و قاسم ہو تم طیب و طاہر یا نبی، جواب درست ہے. جناب 2 نمبر لیے ہیں. نجاستوں کا پھر بیل بجا دی ہے ہمارے فیضان مدینہ والوں نے. سوال صرف 2 لفظ سنے ہیں. نجاستوں کی کتنی اقسام ہیں؟ نجاستوں کا بیان رسالہ، اس سے سوال تو اسی سے ہے، مگر سوال کیا ہے؟ اللہ، بیل ضرور بجائیں، مگر اب آپ کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں. 1 سیکنڈ ہے اور وقت ختم ہو گیا. نجاستوں کا بیان مع کپڑے پاک کرنے کا طریقہ رسالے میں کارپیٹ پاک کرنے کا کیا طریقہ مذکور ہے؟ 2 نمبر ہمیں آپ سے واپس لینے پڑیں گے. چلے میں یہ مسئلہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ ناظرین کو یہ مسئلہ پتہ چل جائے. کارپیٹ کا ناپاک حصہ ایک بار دھو کر لٹکا دیجئے یہاں تک کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے، پھر دوبارہ دھو کر لٹکائیے حتیٰ کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے، پھر تیسری بار اسی طرح دھو کر لٹکا دیجئے. جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے گا تو کارپیٹ پاک ہو جائے گا. چلیں آج اس سلسلے کی برکت سے کارپیٹ پاک کرنا، یہ بڑا خوبصورت رسالہ، بڑا مختصر رسالہ ہے نجاستوں کا بیان. یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کریں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر لیں. 10 روپیہ اس کا ہدیہ. بڑا پیارا رسالہ. جناب باری ہے شعر کی. یہ دوسرا مصرع پڑھوں گا میں، ٹھیک ہے؟ جانے، جی بیل بجائی پہلے مدرسے والوں نے. جانے پر بیل بجا دی ہے. اب کیا جانتے ہیں کیا نہیں جانتے ہیں؟ حرما نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، جانے مراد و کان تمنا کہوں تجھے. جانے مراد و کان تمنا کہوں تجھے، جواب درست دے دیا ہے. امیزنگ جناب، بیوٹیفل. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کھچر کا جی بیل بجائیے مدرسے والوں نے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خچر کا نام کیا تھا؟ جواب دیجئے. دلدل. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خچر کا نام دلدل تھا، جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ، زبردست جناب. شعر کی باری ہے. دوسرا مصرع پڑھوں گا. یہ عطار، جی بیل بجائیے آپ نے. ضیا پیر و مرشد کے صدقے میں آقا، یہ عطار آئے دوبارہ مدینہ. یہ عطار آئے دوبارہ مدینہ، جواب درست دے دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مال، ہائے ہائے ہائے، پورا شعر ہی نہیں سنا، پورا سوال ہی نہیں سنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مالدار شخص کے جنت کے بارے میں کیا جی جواب مالدار کے بارے میں کیا فرمائے؟ جواب اس کا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مالدار شخص جنت میں بڑی مشکل سے جائے گا. جی مالدار آدمی جنت میں بہت مشکل سے جائے گا، جواب درست دے دیا ہے. بہت خوبصورت شعر ہے. دوسرا مصرع پڑھوں گا. یاں، ہائے ہائے، صرف یاں ہی سنا ہے. جی وہاں متیوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یا سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو. وہاں متیوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یا سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو، جواب درست دے دیا ہے. اس قدر اشعار کے ایک ایک لفظ یاد کسی کو ہو سکتے ہیں. اٹس امیزنگ. جی مداہنت، جی مدرسے والوں نے سوال کیا ہے. مداہنت کی تعریف پوچھی گئی ہے. مداہنت کے لغوی معنی نرمی ہے، یعنی کہ گناہ اور ناجائز کاموں کو دیکھنے کے بعد اس کو نہ روکنا، یا دینی معاملات میں جب مدد اور نصرت کی بات آئے تو کمزوری اور کم ہمتی کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی ایک تعریف ہے. دوسری تعریف یہ بھی فرمائی گئی ہے کہ گناہ والے کام ملاحظہ کرنے کے بعد، یعنی کہ کسی بھی دنیاوی مفاد کے خاطر دینی معاملات میں کمزوری اختیار کرنا، نرمی برتنا، یہ مداہنت کہلاتا ہے. زبردست پوری وضاحت کی. مداہنت کی تعریف، جواب درست ہے. آخری شعر ہے جناب. لا مکان، جی لا مکان تک اجالا ہے جس کا ہے وہ ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی. لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی، جواب درست دے دیا ہے.
بڑی کوشش تھی فیضان مدینہ مجلس والوں نے مقابلے میں واپس آنے کی، مگر مدرسۃ المدینہ اب تک ناقابل شکست ہیں اور کنٹینیو بڑی اچھی کارکردگی دے رہے ہیں. دونوں مجلسوں سے گزارش ہے یہاں تشریف لے آئیں. ابھی بھی ہم دونوں مجلسوں کو انعام نہیں دیں گے، ایک چانس باقی ہے، یاد رکھیے گا. کوارٹر فائنل سے پیچھے رہ جانے والی تینوں ٹیموں کے درمیان منگل کو ایک مقابلہ ہونا ہے، اور منگل کو ہونے والا یہ مقابلہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ چوتھی ٹیم سیمی فائنل میں کون سی ہوگی. اب تک 2 ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں، اور یہ مدرسۃ المدینہ بھی الحمدللہ کو سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں. 2 سٹیپس پیچھے ہیں سیزن 6 کے ونر بننے کے لیے. 2 مقابلے انہوں نے مزید جیتنے ہیں. یہاں اب ہم 2 ٹوکن پہلے نکال رہے ہیں 1200 کے مدنی چیک کے لیے، جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں. 26 نمبر میں سے 2 نمبر کم، ڈبل 12 نمبر والے اسلامی بھائی کا ٹوکن نکل آیا ہے. آپ کا ہے ماشاءاللہ. چلیں آپ قریب آ جائیں جی. چلیں آپ تھوڑا دور والے جو بعد میں آئے ہیں ان میں بھی ایک ہے. 160 میں سے 2 نمبر کم، 158 158 آگے 2 کھڑے ہو گئے بھائی. 158 نمبر دیکھ لیں دونوں میں سے کس کا ہے. جی آپ کا ہے. ٹھیک ہے آپ بھی قریب آ جائیں ماشاءاللہ. جی تیسرا انعام دیکھتے ہیں کہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں 1200 کے مدنی چیک کس کس کے نکلتے ہیں. 112 میں سے 4 نمبر کم، 108 کس کے پاس ہے. ارے جناب ماشاءاللہ آپ بھی آگے آ جائیں. اب چوتھے اسلامی بھائی 41 میں سے 3 نمبر کم، 38. اچھا حساب کر رہے ہیں 38. چلیں جناب 4 اسلامی بھائیوں کو ہم انشاءاللہ پہلے 1200 کا مدنی چیک پیش کر دیتے ہیں ماشاءاللہ. اس میں کئی ایسے ہیں جو روزانہ آنے والے ہیں ماشاءاللہ. یہ دیجیے گا نمبر دے دیجیے گا ان کو ماشاءاللہ. مبارک ہو آپ کو. یہ 1200 کا مدنی چیک آپ مکتبۃ المدینہ سے ماشاءاللہ. چلے پہلے مصافحہ کر لیں پھر اس کے بعد. جزاک السلام علیکم ماشاءاللہ. باپو نمبر دیکھتے جائیے گا ٹھیک ہے. سیدھے سیدھے السلام علیکم ماشاءاللہ. چلیں مدنی چیک بھی ملا ہے تو انشاءاللہ مدنی ٹکٹ بھی ملے گا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. چلیں مدینے کی تسبیح کی قرآن اندازی 2 تسبیحات. 151 نمبر 151 اور دوسرے 61 نمبر 61 61 نمبر اور 151 نمبر. تشریف لے آئیں اگر موجود ہیں 61 نمبر والے ہیں بھائی ماشاءاللہ. چلیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم آج جو ہم نے علم دین سیکھا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پاس جو ایک خادم اسلامی بھائی ہیں یہ انشاءاللہ ان کے بارے میں ہم آخری انشاءاللہ جب یہ ایک موقع ہے نا ان کے پاس انشاءاللہ پھر دکھائیں گے. آئیے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں اجتماع کے اختتام کی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.